अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का हम इस्लामियत का काम शुरू करते हैं। इस्लामियत का आज हम सबक पढ़ेंगे मिसाके मदीना। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप सबको पता चल गया होगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, तमाम मुसलमानों के दरमियान, मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान क्या किया था, बताएं, बोले सब। हाँ जी, भाईचारा कायम किया था। ये कहा था सब मुहाजिरीन और अंसार को एक दूसरे का भाई भाई बना दिया था। तो अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहाँ पर तो जो यहूदी है और मुसलमान हैं इनकी लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती। मतलब वहाँ पे अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े, मुख्तलिफ़ कबीलों के लोग आपस में लड़ते रहते थे और बिला वजह उनमें बहुत सारी बुराइयाँ पाई जाती थी। हर कोई एक दूसरे से हसद करता था, तो कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़े, बदला लेने का, फसाद फैलाने का मौका ढूंढता था। तो इन हालात में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़रूरत समझी कि क्योंकि उस वक्त मदीना के सरबराह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माहदा लिखवाया और उसमें कुछ शराइत तय की। उनको मिसाके मदीना कहा जाता है। ये आज भी हमारी इस्लामी तारीख़ का बहुत ही अजीम तरीन माहदा है और जिसको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गई है कि ये मिसाके मदीना क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो आइए अब इसके मायने बढ़ते हैं। मिसाक के लफ्ज़ी मायने अहदो पैमान और माहदे के हैं, यानी किसी से कोई वादा लेना। अब कौन सा वादा लेना? मिसाके मदीना से मुराद वो तहरीरी माहदा है, यानी वो लिखे हुए अल्फाज हैं, लिखी हुई शराइत हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मुसलमानों और यहूद मदीना के दरमियान कराया। किसके दरमियान करवाया प्यारे बच्चों? यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान। इस माहदे में फ़्री की ज़िम्मेदारियों, हकूक़ और फ़राइज़ को वाज़िया तौर पर तहरीर किया गया, यानी उनकी ज़िम्मेदारी और जो इसकी शराइत थी उनको बाकायदा तौर पर लिख लिया गया ताकि बाद में कहीं कोई मुकर ना जाए, ताकि मदीना मुनव्वरा में नया माशरा नशोनुमा पा सके और शहर की हदूद में रहने वाले मुख्तलिफ़ कबाइल और ग्रोहों को कानून का पाबंद किया जा सके। मिसाके मदीना के कितने हिस्से थे? 2 हिस्से थे। एक हिस्से का ताल्लुक़ मुसलमानों से था और दूसरे हिस्से में यहूदियों के साथ ताल्लुकात के असूल व ज़वाबित बयान किए गए। मिसाके मदीना की कुल 47 दिफ़ात हैं। कितनी दिफ़ात हैं? 47, यानी इसकी शराइत कितनी है? टोटल 47 है। इस सबक में आपको इसकी कुछ 10 शराइत बताई जाएगी। तो आइए मिसाके मदीना की अहमियत जानते हैं। तो मिसाके मदीना की अहमियत जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मदीना में रहने वाले जो कबीले थे वो आपस में लड़ते रहते थे। अक्सर ओस और खजरज ये कबीले आपस में लड़ते थे और बहुत ही मदीने के यहूदी इंतहाई चालाक और फितना परवर थे, यानी फिसाद फैलाने वाले थे। अपनी तरफ से बातें बनाकर लड़ाई और झगड़े शुरू कर देते थे। वो चाहते थे कि ये लोग आपस में लड़ते रहे ताकि कारोबारी मामलात पर इनकी अजारादारी रहे। इन हालात में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार को भाई भाई बना दिया और इसके बाद ये माहदा करवाया ताकि तमाम लोगों की जान, माल और इज़्ज़त महफूज हो जाए। देखें, हमारा इस्लामी माशरा जो है वो कितना अमन पसंद माशरा है। जो हमारे इस्लामी लीडर, जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा किया और इस माशरे में अमन बहाल किया। तो इस माहदे ने मुनाफिकीन और यहूदियों की साजिशों का सद्देबाब किया, यानी ख़ात्मा किया, ख़त्म कर दिया। मदीने के नए माशरे को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार किया और अहले ईमान की बाहमी अख़ुव्वत व मोहब्बत के रिश्ते को मजबूत किया। इस माहदे की ये अहमियत है कि इससे यहूदियों की जो साजिशें थी, यहूदियों की जो चालें थी वो ख़त्म हो गई और इससे
مدینہ میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں، فساد ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ لوگ تیار رہتے تھے، تو وہ ساری کوششیں جو تھیں وہ ناکام ہو گئی، اور اہل ایمان کی یعنی تمام مسلمانوں کی آپس میں محبت بڑھ گئی۔ اس معاہدے کی چند اہم دفعات کون سی ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سے یہ پوائنٹس ہیں، آخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں کیا لکھا تھا۔ تو اس معاہدے میں یہ شرائط طے ہوئیں کہ سب اہل ایمان ایک گروہ ہے، یعنی سب جو مسلمان ہیں وہ ایک گروپ ہیں۔ اہل ایمان اپنے کمزور لوگوں کی مدد کریں گے، یعنی ہم انسانوں میں سے جو کمزور ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جو کسی مشکل میں ہے، تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرے گا، سب اس کے خلاف متحد ہوں گے۔ دیکھیں کتنی یہ امن پسند شرائط ہیں، کتنی یہ مضبوط شرائط ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی ظلم کرے گا تو سب اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے، تو مسلمانوں کے درمیان صلح رہے گی، مسلمان آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی مسلمان کسی کافر کو پناہ نہیں دے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنے گھر میں کافر کو حفاظت سے رکھے، ایسا نہیں کرنا، اور نہ ہی ان کو پناہ میں رکھنا ہے۔ بیرونی دشمن کے حملے کا سب مل کر مقابلہ کریں گے، یعنی مدینہ سے باہر اگر کوئی بھی، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی حملہ کرتا ہے تو پھر تمام مسلمان، یہودی، عیسائی، انصاری یا مہاجرین، تب سب لوگ مل جل کر اس حملے کا مقابلہ کریں گے۔ مسلمان و یہودی اپنے اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے، یعنی مسلمان اپنے اخراجات کے ذمہ دار اور یہودی اپنے اخراجات کے۔ شرکائے معاہدہ کے باہمی تعلقات خیر خواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ یعنی جو تمام جو مسلمان اور یہودی اس معاہدے میں شریک ہیں، ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ کس کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، ان کے گناہوں کے حوالے سے ان کی اہمیت کم یا زیادہ نہیں ہوگی۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی، ہاں جی، یعنی اس مدینہ شہر میں مطلب جو بھی اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، اور جس پہ ظلم ہوا ہے اس کی مدد کی جائے گی۔ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنی یہ پیاری پیاری سی باتیں ہیں، اس میں کتنی چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس میں ایک ایسا معاشرہ قائم ہوا جو لڑائی جھگڑے اور فساد سے بالکل پاک تھا۔ آپ سب بچے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا معاشرہ اچھا لگے گا؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں لڑائیاں جھگڑے فساد نفرتیں یہ سب ہو، یا پھر آپ ایک امن پسند معاشرے کے خواہش مند ہیں؟ تو اگر ہم امن پسند معاشرے کے خواہش مند ہیں تو ہمیں اسی میثاق مدینہ کو دیکھ کے ہی اپنے قانون بنانے ہوں گے، اسی میثاق مدینہ کی پیروی کرنی ہوگی۔ تو یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، یعنی کوئی بھی اگر شخص ظلم کرتا ہے تو اس کے حق میں کوئی بھی نہیں بولے گا اور نہ ہی کوئی اس کا ساتھ دے گا۔ اب اس معاہدے سے کیا نتائج ہوئے، اس کا فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ اس کی شرائط ہیں اور یہ اس کے نتائج ہیں۔ نتائج سے مراد کہ میثاق مدینہ کے بعد کیا فرق پڑا مدینہ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں کیا فرق آیا، کیا تبدیلی آئی اس میثاق مدینہ کے بعد۔ اس معاہدے کے نتیجے میں مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے ایک حکومت کے تحت آ گئے۔ کون سی حکومت کے تحت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے تحت۔ معاہدے کے نتیجے میں مدینہ اور ارد گرد کے علاقوں میں امن و امان قائم ہوا، یعنی جو لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، فساد پھیلاتے تھے، وہ سارے لڑائی اور جھگڑے ختم ہو گئے اور لوگ امن اور سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ مسلمان علاقائی سازشوں سے محفوظ ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے خلاف جو یہودی یا کوئی دوسرے مذہب کے لوگ جو سازشیں کرتے تھے، چالیں چلتے تھے، تو مسلمان ان سے
محفوظ ہو گئے۔ میثاق مدینہ کی بنیاد پر اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ اسی میثاق مدینہ یہی ایک وجہ ہے، یہی ایک بنیاد ہے، یہی پہلا ستون ہے اسلامی حکومت کا، یعنی اسی میثاق مدینہ کی بنیاد پر ہی اسلامی حکومت بنائی گئی۔ اس سے پہلے اسلامی حکومت کا وجود قائم نہیں تھا۔ میثاق مدینہ میں ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی، جس کی وجہ سے مذہبی رواداری پیدا ہوئی۔ جیسا کہ یہ اس کی شرائط میں لکھا تھا نا کہ کسی کے گناہوں کی وجہ سے اس کی اہمیت زیادہ یا کم نہیں ہوگی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مذہبی طور پر کسی پر بھی زبردستی نہیں کی گئی، ہر کوئی مذہبی لحاظ سے آزاد تھا، چاہے پھر وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تو مدینہ منورہ کا دفاع مضبوط ہوا، یعنی مدینہ منورہ کی جو حفاظت تھی، اس کا جو دوسروں سے، جیسا کہ کہا گیا کہ جیسے ہی مدینہ منورہ سے باہر سے کوئی بھی حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، تو اس سے کیا ہوا، پھر مدینہ منورہ کی حفاظت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، یعنی کسی کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مدینہ منورہ کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ معاہدہ ہر دور کے لوگوں کو دوست اور دشمن کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی بہترین بنیادیں فراہم کرتا ہے، یعنی ہماری اسلامی حکومت کا یہ بہت ہی اہم معاہدہ ہے، جس کے مطابق اگر ہم اس کے مطابق اپنے معاہدے بنائیں اور اپنے قانون بنائیں، اصول بنائیں، تو ہمارا معاشرہ بھی پرامن بن سکتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا، آپ سب خود بتائیں کہ آپ کو کون سا معاشرہ زیادہ پسند ہے، لڑائی جھگڑے والا، قتل و غارت والا، خون کا بدلہ لینے والا، یا پھر وہ معاشرہ جس میں امن ہو، خوشحالی ہو؟ تو ان دونوں میں سے آپ کس معاشرے کو زیادہ اہمیت دیں گے، اور آپ کس کو؟ لیکن امن پسند اور امن و سکون والے معاشرے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اسلامی تعلیمات کی پیروی کرنی ہوگی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں پرامن معاشرے کو ہی تشکیل دیا۔ جیسا کہ مدینہ میں پہلے کتنی لڑائیاں ہوتی تھی، فساد ہوتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میثاق مدینہ کی وجہ سے مدینہ میں لوگ امن و سکون سے رہنے لگے۔ تو یہ ہمارا مذہب اسلامی ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی ہے، جو ہمارے لیے ایک مضبوط معاشرے کو تشکیل دیتی ہے۔ تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم اس کا MCQs کرتے ہیں۔ مدینہ میں منافقین اور یہودیوں کی سازشوں کا سد باب ہوا، کس کے نتیجے میں؟ میثاق مدینہ کے نتیجے میں۔ میثاق مدینہ کی کل کتنی دفعات تھی؟ 47۔ میثاق مدینہ کے کتنے حصے ہیں؟ 2۔ مدینہ کے یہود کی خواہش تھی کہ ان کی اجارہ داری قائم رہے، کس پر؟ مدینہ کی اس کا آنسر کیا ہے کہ ان کی مدینہ کے کاروباری معاملات پر ان کی حکومت قائم رہے۔ اس کا آنسر کیا ہے؟ یہ مدینہ کے کاروباری معاملات پر، یہ اس کا آنسر نہیں ہے۔ میثاق مدینہ ثبوت ہے امن و امان کے قیام کا۔ اس کے بعد یہ کالم میچنگ ہے، یہ آپ نے دھیان سے کرنی ہے۔ مدینہ کے یہودی، یہ شرائط آپ نے اچھے سے یاد بھی کر لینی ہے، ایک ایک پوائنٹ کر کے ان کو اچھے سے پڑھیں اور ان میں سے یہ یاد بھی کر لینی ہے۔ مدینہ کے یہودی انتہائی کیسے لوگ تھے؟ چلاک اور فتنہ پرور۔ جو شخص ظلم و زیادتی کرے گا سب اس کے خلاف ہوں گے، کوئی مسلمان کسی کافر کو پناہ نہیں دے گا، بیرونی دشمن کے حملے کا سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں امن و امان قائم ہوا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں مدینہ اور اس کے شرکائے معاہدہ کے باہمی تعلقات خیر خواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے۔ معاہدے کے نتیجے میں مدینہ اور ارد گرد کے علاقے میں ایک حکومت کے تحت آ گئے۔ اہل ایمان اپنے کمزور لوگوں کی
مدد کریں گے۔ میثاق مدینہ میں ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی۔ میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس آپ اس کا بک ورک بھی اچھے سے یہ دھیان سے پڑھ لینا ہے، اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے اور اس کو حل بھی کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔